आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को कंट्रोल कर लिया गया है। अलबत्ता इंटरनेट बंदिश अभी जारी है और ऐसे में ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले में पहल ना करने की यकीन दहानी, सदर ट्रंप की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों में कमी और ईरान की तरफ से मुजाहिरीन को फांसी ना देने से मुतल्लिक बयान सामने आने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी आने वाले कुछ दिन में बतदरीज कम भी हो सकती है। मगर जो इशारे सदर ट्रंप दे रहे हैं और जिस अंदाज में वो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात कर रहे हैं, उनसे जाहिर होता है कि ईरान पर अमरीका अनकरीब हमला कर देगा। और इसी मकसद के लिए अमरीका की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीका के खित्ते में मिलिट्री बिल्डअप को देखा जाए तो पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लेस बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया है। और इससे वाज़ेह होता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कौन कार्रवाई चाहते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में ईरानी पासदाराने इनकलाब, बसीज फोर्स और पुलिस को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरान पर अमरीका जल्द हमला करेगा और इसके तमाम इशारे और शवाहिद इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मगरबी फौजी हुकाम से गुफ्तगू के बाद रॉयटर्स ने लिखा है कि गैर मुतवक्के इक़दामात अमरीकी अस्करी हिकमत अमली का अहम तरीन हिस्सा होते हैं, इसलिए सूरत हाल को जानबूझकर गैर वाज़े रखा जा रहा है। ऑल इमिनेंट सिग्नल्स का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने लिखा है कि ईरान की तरफ से खित्ते में अमरीकी एयरबेस को निशाना बनाने, स्पेनिश, पोलिश, इटालियन, इंडियन और बरतानवी समेत दीगर ममालिक की सफारती अमले को ईरान से वापस बुलाने और इसके बाद अमरीकी अमले का खित्ते में मौजूद एयरबेसेस से इनखला वाज़े करता है कि अमरीका हमला करेगा। और ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया हर किसी को ऑन देयर टोज रखना चाहती है। गुज़िश्ता रोज़ ही सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन में कमी देखने को आ रही है और कशीदगी बढ़ने के इम्कानात भी कम हो गए हैं। मगर सदर ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि हम सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची की जानिब से उस यकीन दहानी के बाद सामने आया है कि जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अगर जून जैसी गलती दोबारा दोहराई गई तो वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था, क्योंकि बमबारी के जरिए अज़म को तोड़ा नहीं जा सकता। रॉयटर्स ने 2 यूरोपियन ओहदेदारों का हवाला देते हुए ये भी लिखा है कि अगले 24 घंटों में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है, जबकि एक इजरायली ओहदेदार का यह मानना है कि ट्रंप ईरान पर हमले का फैसला कर चुके हैं, अलबत्ता अभी वक्त और स्कोप का तयन नहीं किया गया। जबकि तुर्क खबरसाल इदारे एनाडोलू न्यूज़ एजेंसी ने इजरायली चैनल 13 का हवाला देते हुए लिखा है कि इजरायली हुकूमत ने शुमाली इजराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम बॉम्ब शेल्टर्स को खोल दिया है। साथ ही इजरायली फौज के तर्जुमान ने एक्स पैगाम में कहा है कि अगले 24 घंटे अहम तरीन हैं और इसी वजह से इजरायली फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और इसके साथ साथ आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तहम इजरायली अखबार हैरिट्स ने इजरायली सिक्योरिटी ज़राए का हवाला देते हुए लिखा है कि इजराइल को तवक्को है कि अमरीका ईरान पर किसी भी हमले से कबल इजराइल को पेशगी इतला जरूर देगा और इसी वजह से इजरायली आर्मी चीफ ने मुल्क को हाई अलर्ट करने के अहकाम दिए हैं। ये तैयारी इस खबर के बावजूद की जा रही है कि जिसमें यह दावा किया गया था कि ईरान और इजराइल ने रूस को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो हमला करने में पहल नहीं करेंगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया है कि इजराइल और ईरान ने बराह रास्त नहीं बल्कि रूस के जरिए एक दूसरे को पैगामात भेजकर ये यकीन दहानी कराई कि वो पेशगी हमले से गुरेज करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में एहतजाजी लहर शुरू होने से पहले इजरायली हुकाम ने मॉस्को के जरिए तेहरान को पैगाम भिजवाया कि अगर इजराइल को निशाना नहीं बनाया गया तो वो ईरान के खिलाफ कोई फौजी इकदाम नहीं करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस पैगाम के जवाब में ईरानी क़यादत ने भी रूसी सफारती चैनल के जरिए ही मुस्बत रद्द अमल दिया है और ये वाज़ेह किया कि ईरान भी किसी किस्म के पेशगी हमले की जानिब कदम नहीं बढ़ाएगा। अलबत्ता 2 ईरानी ओहदेदारों ने वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान इजराइल की यकीन दहानियों पर यकीन करता है, मगर
इस इम्कान को भी खारिज नहीं करता कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो इजराइल की मदद से ही होगा। इस पेशरफ्त पर इजरायली तज्जियाकारों का यह मानना है कि इजराइल ईरान पर शायद खुद हमला ना करे और अमेरिका इस पर हमला करे, मगर इजराइल की एक ख्वाहिश ज़रूर है कि ईरान में रजीम चेंज को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मशरक़ वस्ता का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। जबकि रॉयटर्स ने ही अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हालिया कशीदगी नेतन्याहू के मुस्तकबिल का फैसला करेगी, क्योंकि इस कशीदगी से जो भी नतीजा सामने आएगा वो रवां साल होने वाले इजरायली इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी करियर का फैसला करेगा। 2023 से अब तक जितने भी सर्वेज हुए हैं इनमें नेतन्याहू हार रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि वो एक बार फिर वजीर आजम बन सके, क्योंकि अरगमालियों के अहले खाना के अलावा करप्शन केसेस ने नेतन्याहू की मकबूलियत को एट एन ऑल टाइम लो रखा हुआ है, इंतहाई कम दर्जे पर पहुंचा दिया है। नाजरीन, अब एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमलों की खामोशी से तैयारी कर रहा है, ईरान में हालात कंट्रोल की जानिब बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद 5 घंटे बंदिश के बाद खोल दी है। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो सकता है। रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि मुजाहिरों के बायस तेहरान में हुकूमत गिर सकती है। ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी अच्छे इंसान लगते हैं, मगर मुझे नहीं मालूम कि वो ईरान में कैसे कबूल किए जाएंगे। यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रजा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या नहीं। ईरान में हालात की कशीदगी और मुजाहिरीन की जानिब से जदीद हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक BBC ने रिपोर्ट शाया की है। ईरान से पाकिस्तान आने वाले अफराद के इंटरव्यूज़ पर मबनी BBC तहरीर के मुताबिक पाकिस्तान लौटने वाले मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया है कि ईरान में एहतजाज के दौरान बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि सरकारी अमलाक को भी जलाया गया है। वहाँ जो हुआ उसे इंतशार कह सकते हैं। तालिब इल्म के मुताबिक चूंकि शहर के जिन इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे हमारा हॉस्टल वहीं मौजूद था करीब में, इसलिए यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा को ताहुक्म सानी वहाँ से चले जाने को कहा। हमें शहर में घूमने फिरने से भी मना किया गया था। हम जो कुछ हम अपने हॉस्टल या फिर इसके करीब और जवार से देख सकते थे वो ये था कि मुजाहिरीन बैंकों और उनके ATM वगैरह पर हमले कर रहे थे, जबकि दीगर सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकार इन मुजाहिरों की वीडियोज़ या तस्वीर नहीं बनाने दे रहे थे। पाकिस्तान के सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक और तालिब इल्म ने BBC उर्दू के सहाफ़ी रूहान अहमद को बताया है कि ईरान में सूरत हाल बहुत ख़राब थी। पुलिस और लोगों में एक आंख मचोली चल रही थी। कभी मुजाहिरीन आ जाते थे और पुलिस के आते ही वहाँ से चले भी जाते थे। BBC उर्दू के नामा निगार मोहम्मद काजिम से बात करते हुए तालिब इल्म जैन ने बताया है कि जंजान में भी पहले एहतजाज चल रहे थे, लेकिन बादशाह ये बदकिस्मती से फसादात में तब्दील हो गए। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जाम जोहेब ने BBC को बताया कि मशहद में 5:30 बजे ही रात हो जाती है और रात होते ही मुजाहिरीन निकल आते थे। वो बताते हैं कि एहतजाज करने वालों ने रुमाल से अपने चेहरे ढके हुए थे। इब्तदाई दिनों में इन मुजाहिरीन की तादाद 15-20 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जुमेरात के बाद इन मुजाहिरों ने एक पुरतशद्दुद रूप इख्तियार कर लिया। जाम जोहेब ये बताते हैं कि ईरान में असलहे की इजाज़त नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से अस्फहान में देखा कि मुजाहिरीन के पास M4 राइफल्स थी। यह हम पाकिस्तानियों के लिए तो छोटी बात है, लेकिन ईरानी लोगों के लिए गैर मामूली चीज़ थी। तालिब इल्म जाम जोहेब ईरान के अवाम को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। उनके मुताबिक पहले वो लोग हैं जो खमनाई के हमायती थे, दूसरे वो हैं कि जो ईरानी रहबर आला के मुखालिफ और रजा शाह पहलवी की हमायत कर रहे थे, लेकिन तीसरे वो हैं कि जो हमायती तो खमनाई के ही हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं, और ये लोग हैं कि जो शट डाउन हड़ताल करके हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे। नाज़रीन, आज ही तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी क़यादत और अवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मुफाद में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान खित्ते का एक बड़ा और अहम मुल्क है और पाकिस्तान पुरअमन और खुशहाल ईरान देखना चाहता है। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी हमला होता है या नहीं और इस हमले में ईरान में क्या नुकसान होता है, मगर गुज़िश्ता साल जून में अमरीका और इजरायली हमलों के नतीजे में शहीद होने वाली ईरानी अस्करी शख्सियात की प्रोफाइल से मुतल्लिक ये खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 12 दिन जारी रहने वाली ईरान इजराइल जंग के बाद बाकायदा जंगबंदी का नफाज हो गया। इस 12 दिन की जंग में ईरान के 17 जोहरी साइंसदानों और 20 सीनियर फौजी अफसरान समेत 268 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। इस जंग में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कत्ल भी इसराइल के जंगी अहदाफ में शामिल था, मगर अली खामनाई के अलावा उनके करीब 3 साथियों को निशाना बना दिया गया। फौजी कमांडर जनरल अली शादमानी
17 جون کو اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے اور گزشتہ روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علی شادمانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ تھے اور انہیں کمانڈر غلام علی راشد کی شہادت کے بعد اس عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کو اسرائیل نے 13 جون کو نشانہ بنایا تھا۔ غلام علی راشد پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے 17 سال تک مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دی۔ 2016 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں خاتم الانبیاء بیس کا کمانڈر بنایا۔ غلام علی راشد نے ایران کے دفاعی نظام کو مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کو فوجی حکمت عملی کے ماہر افسران کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ انہوں نے 8 سالہ ایران عراق جنگ میں فوجی کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپریشن فتح المبین، بیت المقدس اور والفجر 8 کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ ایران کے دفاعی ڈھانچے کو ڈیزائن کرنے میں انہیں بااثر لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کمانڈر غلام علی راشد کی جگہ کمانڈر علی شادمانی کو ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف کے طور پر تعینات کیا گیا۔ کمانڈر علی شادمانی ایران کے سینئر فوجی کمانڈر اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریب ترین ساتھی تھے۔ علی شادمانی ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کی حکمت عملی کے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے اور حالیہ کشیدگی کے دوران انہیں ایرانی فوج کا مرکزی کمانڈر بنایا گیا۔ علی شادمانی کی شہادت کو ایران کا بڑا فوجی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی بڑی عسکری قیادت کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا ہے اور جنگ کے دوران اہم عہدوں پر تعینات سینئر ترین کمانڈرز کی شہادت سے ایران کی جنگی منصوبہ بندی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کے طاقتور ترین افراد میں شامل پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ حملے میں شہید کر دیا۔ حسین سلامی ایران کے ایک ایسے عسکری بازو کے سربراہ تھے جو اندرونی بغاوتوں کو کچلنے اور بیرون ملک ایران کا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے کام کرتے رہے۔ 2024 میں اسرائیل پر ایران کے سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے حسین سلامی کے دور میں ہی ہوئے۔ علی خامنائی نے حسین سلامی کو 2019 میں میجر جنرل محمد جعفری کی جگہ پاسداران کا نیا کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ حسین سلامی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت اور جارحانہ بیانات کی وجہ سے مشہور تھے اور وہ ایران کی میزائل طاقت کو فروغ دینے، اقتصادی پابندیوں کو چالاکی سے چکمہ دینے اور ایران کی جارحانہ حکمت عملی کو برقرار رکھنے جیسے امور میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ حسین سلامی نے گزشتہ ماہ ہی اپنے ایک بیان میں امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو تہران ان پر جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ حسین سلامی سے پہلے میجر جنرل محمد باقری پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف تھے۔ حالیہ اسرائیلی عملوں میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ جنرل باقری 2016 سے مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور ان کے زیر کمان 5 لاکھ سے زائد اہلکاروں پر مشتمل فوج تھی جسے ارتش کہا جاتا ہے۔ وہ ملک کے پورے سیکیورٹی نظام کے ذمہ دار تھے۔ مسٹر باقری IRGC کی انٹیلیجنس اور آپریشن کے پہلے کمانڈر تھے۔ یہ RIGC کے تمام بڑے آپریشن میں شریک رہے۔ انہوں نے 1997 کے آپریشن میں عراق میں خصوصی کردار ادا کیا اور سن 2016 میں انہیں پاسداران انقلاب کا چیف آف سٹاف بنایا گیا۔ 2019 میں امریکہ نے انہیں آیت اللہ خامنائی کے قریبی افراد میں شامل کرتے ہوئے ان پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ یہی جنرل باقری تھے جنہوں نے گزشتہ برس سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات کی اور اسی ملاقات میں سعودی وزیر نے انہیں امریکہ کی جوہری مذاکرات کی پیشکش کو سنجیدگی سے لینے کا مشورہ دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ایران کے سابق وزیر دفاع اور وزیر داخلہ احمد واحدی کو ان کے عبوری متبادل کے طور پر ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ جنرل باقری کی طرح پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ بھی ایران کی نامور ترین شخصیات میں سے ایک تھے جنہیں اسرائیل نے زیر زمین کمانڈ سینٹر میں نشانہ بنایا۔ امیر علی حاجی زادہ ایران کے میزائل پروگرام کے مرکزی معمار سمجھے جاتے تھے۔ یہی حاجی زادہ تھے جنہوں نے 2024 میں اسرائیل پر اور 2020 میں عراق میں امریکی بیس پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہیں 2006 میں ایروسپیس فورس کا کمانڈر تعینات کیا گیا تھا اور ان پر اسرائیل نے اس وقت حملہ کیا جب ایروسپیس فورس کے کمانڈرز اسرائیل پر حملے کی تیاری کے لیے ایک زیر زمین ہیڈ کوارٹر میں جمع تھے۔ ایران کا ایک اور بڑا نام آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر خاص علی شمخانی کی 13 جون کو اسرائیلی حملے میں شہادت کی اطلاعات آئیں، مگر بعد ازاں ان سے منسوب ایک بیان سامنے آیا کہ وہ زندہ ہیں۔ علی شمخانی کو عالم علی رشید کی جگہ مسلح افواج کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ عالم علی رشید بھی اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیل کے حملوں میں ایران کی عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ 17 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان جوہری سائنسدانوں میں ایک نام
فریدون عباسی کا ہے۔ فریدون عباسی ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ رہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ایران کی جوہری ڈیولپمنٹ میں ان کا کلیدی کردار رہا۔ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں خفیہ تحقیق کرنے کے الزام پر اقوام متحدہ نے ان پر پابندیاں بھی لگائیں۔ ایرانی صدر محمود احمدی نیاد کے دور میں یہ نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے اور 2019 میں یہ رکن پارلیمان بھی بنے۔ ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان محمد مہدی تہرانچی ایک فزسٹ تھے، اسلامک آزاد یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ انہوں نے بھی ایران کی جوہری تحقیقات میں اہم رول ادا کیا اور اسرائیل نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ اسرائیل کے اسی حملے میں ڈاکٹر عبدالحمید منوشہیر، جو ایران کی نیوکلیئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور بہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، نہ صرف انہیں شہید کیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ احمد رضا ذوالفقاری، امیر حسین فقیہی اور مطالبی زادے جیسے سائنسدانوں کو بھی شہید کر دیا۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ان اہم شخصیات کو موبائل ٹریکنگ کے ذریعے قتل کیا۔ صہیونی ایجنسیوں نے اس سے پہلے بھی موبائل ٹریکنگ کے ذریعے ہی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو بھی قتل کیا تھا۔ گزشتہ سال 31 جولائی کو اسماعیل ہنیہ کو ان کے ذاتی محافظ کے ساتھ ایرانی دارالحکومت تہران میں ان کی رہائش گاہ پر حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ 1987 سے حماس کے اندر ایک نمایاں شخصیت تھے اور غزہ کی پٹی میں حماس کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے اور 2017 میں یہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بھی منتخب ہوئے۔ ایران کے جوہری سائنسدانوں پر پہلا حملہ 2020 میں اس وقت ہوا جب تہران کے علاقے دماوند میں ایک دہشت گرد حملے میں ایران کے انتہائی قابل جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ مہابادی کو شہید کیا گیا۔ فخری زادہ وزارت دفاع میں تحقیق و ایجادات کے شعبہ کے سربراہ تھے اور دنیا کی 500 بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل تھے اور جوہری پروگرام پر پابندی والے افراد میں بھی ان کا نام شامل تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی اہم ترین شخصیات کو نشانہ بنانے کا یہ سلسلہ گزشتہ 5 سالوں سے زوروں پر ہے۔ 3 جنوری 2020 کو بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کو امریکہ نے ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے لبنان میں حزب اللہ کی عسکری تربیت، جنوبی لبنان سے اسرائیل کی پسپائی، صدام حسین کے بعد عراق میں سیاسی اور سفارتی فضا کی تشکیل نو، شام کی خانہ جنگی اور عراق میں داعش کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ قاسم سلیمانی ایران کی وہ شخصیت تھی جن کی جنگی مہارت، منصوبہ بندی اور سیاسی حکمت عملی کی دنیا قائل تھی۔ وہ ہر پہلو سے نظام پر نظر اور گرفت رکھنے والی شخصیت تھے۔ اسی طرح ایران کی ایک اور نامور شخصیت محمد رضا ظاہری، پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل اور قدس فورس کے سینئر کمانڈر بھی اس وقت اسرائیلی فضائی حملے کا نشانہ بنے جب گزشتہ سال 1 اپریل کو دمشق میں اسرائیل نے ایران کے سفارتی مشن پر فضائی حملہ کیا۔ جنرل محمد رضا ظاہری شام اور لبنان میں قدس فورس کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے شام اور لبنان میں عسکری کارروائیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ظاہری عراق اور ایران جنگ میں بھی شریک رہے، بنی ہاشم اور امام حسین ڈویژن کی کمان بھی کی۔ محمد رضا ظاہری پاسداران انقلاب کے بری دستوں کے سربراہ رہے اور تہران کی سیکیورٹی کے نگران بھی۔ رضا ظاہری کا نام بھی ان افراد کی فہرست میں شامل تھا جن پر امریکہ نے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ رضا ظاہری پر کیے گئے اسرائیل کے اسی حملے میں ان کے نائب جنرل محمد ہادی حاجی رحیمی بھی شہید ہو گئے تھے۔ حاجی رحیمی القدس بریگیڈ میں فلسطین کے امور کے نگران تھے۔ اس حملے میں حسین امان الہی، مہدی جلادتی، محسن صداقت، علی آقا ببائی اور سید علی صالحی بھی شہید ہو گئے تھے۔ گزشتہ سال ہی 27 ستمبر کو اسرائیل نے ایک اور مشہور اور بڑی شخصیت حسن نصر اللہ کو بیروت میں فضائی حملے میں شہید کیا۔ اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو براہ راست نشانہ بنایا اور اس حملے میں حسن نصر اللہ سمیت 6 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ تھے اور ان کے پاس 1 لاکھ سے زائد جنگجو تھے۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر کے طور پر اس مزاحمتی تنظیم کو نہ صرف دفاعی طور پر مضبوط کیا بلکہ لبنان کی سیاست میں بھی اہم کردار دلوایا تھا۔ حسن نصر اللہ کی قیادت میں ہی حزب اللہ نے سن 2000 میں اسرائیلی افواج کو جنوبی لبنان سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ حسن نصر اللہ اپنی مزاحمتی تحریک، اسرائیل کے خلاف عسکری کارروائیوں اور جوشیلے خطابات کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو گئے۔ اور گزشتہ سال ہی 30 جولائی کو بیروت میں ایک اور اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کے فوجی مشیر اور حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کو بھی شہید کیا گیا۔ اگرچہ فواد شکر لبنانی تھے مگر یہ حسن نصر اللہ کے بہت قریبی تھے۔
اور حسن نصراللہ بھی لبنانی ہونے کے باوجود ایران کے بہت ہی قابل اعتماد کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ فواد شکر کو حزب اللہ کے گائیڈڈ میزائل منصوبوں کا نگران اعلیٰ سمجھا جاتا تھا اور امریکہ نے ان کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کی تھی۔ ایران کی عسکری، جوہری اور سیاسی شخصیات کی شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے، مگر اسرائیل کی جانب سے ایرانی شخصیات کا قتل ریاست ایران کے لیے محض افراد کا نقصان نہیں، بلکہ یہ حکمت عملی، منصوبہ بندی اور جنگی مہارتوں کو بہت بڑا دھچکا ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور محمد حسین باقری موجود ہیں۔ باقری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ کیا واقعی ایرانین اتھارٹیز نے اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ کو واقعی قابو میں کر لیا ہے، یا یہ کام ہے which is being enforced mainly through internet shutdowns and security clampdowns? بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much, Madam Bukhari, for having me on your call. Actually, realities آپ چیک کریں، منڈے سے لے کے 2 بجے کو ایرانی عوام جب سڑکوں پہ نکلے، تقریباً 30 لاکھ لوگ صرف تہران کے اندر موجود تھے۔ اس کے بعد ابھی تک جو میں آپ کی خدمت میں ہوں، تہران میں کوئی مظاہرے کی آواز، نہ کوئی شور شرابے، نہ کوئی فسادات، کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس شہر میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھ سکتا ہوں، اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ایز اے پرسن ہو از لیونگ ان تہران، کہ یہ چیز قابو ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے کتنے پروگرامز میں بھی کہا تھا کہ اٹس اے پیس آف کیک فار ایران ٹو کنٹرول انٹرنل کنفلکٹس، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بالکل قابو میں اور گورنمنٹ اس کو ٹیکل کر چکی ہے۔ اسی لیے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر میڈیا کچھ دکھا بھی رہا ہے، it must have been the previous pictures and footage۔ تو سر یہ بتائیے گا باقری صاحب کہ کتنے آپ کے نزدیک ایران اور اسرائیل دونوں کی ایشورنسز کتنی کریڈیبل ہیں جو رپورٹلی رشیا کے تھرو کنوے ہو رہی ہیں کہ کسی بھی سائڈ سے اٹیک کو انیشیٹ نہیں کیا جائے گا؟ مجھے جو لگتا ہے it's absolutely a rumor. There is no assurances. اچھا، Neither from Iranian side nor from Israeli side to any third party. کوئی assurances نہیں ہے یہاں پہ۔ اسلامی ریپبلک آف ایران فل تیاری میں کہ اگر کسی طرح کی بھی فورن انٹرونشن ہو جائے تو ان کی جو ٹارگٹس لاک ہو چکے ہیں ان کے اوپر ضرور بیلسٹک میزائلز برسا دیں گے یہ لوگ۔ اس لیے آئی ڈونٹ بلیو کہ یہاں پہ کوئی ایشورنس والی کوئی بات ہی ہوگی۔ اٹس ایبسولوٹ رومر۔ سو یہ پہل کرنے والی خبر آپ کے نزدیک ٹھوس اور کریڈیبل نہیں ہے، بٹ ڈو یو فیل ماسکو از ان فیکٹ کوائٹلی پوزیشننگ اٹسیلف ایز اے میڈیٹر ان دی ایران اسرائیل یو ایس ٹرائنگل؟ دیکھیں، ظاہر ہے رشیا اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ابھی قطر کے جو وہ تھے حاکم تھے، انہوں نے کال کی تھی، چائنا سے بھی کال آئی ہے، رشیا سے بھی کال آئی ہے، پاکستان بھی بات کر رہے ہیں، سارے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایران کسی طرح بھی رشیا اور کسی اور ملک کا انشورنس لینے کو تیار ہو، کیونکہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جون 2025 میں نیگوسیشن کی 4th راؤنڈ کر رہے تھے جب ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور اسرائیل اور امریکہ نے ہی اٹیک کیا۔ اب ایشورنس یہ لوگ نہیں لیں گے، اس لیے ابھی دیکھیں، ابھی تک نیٹس آن نہیں ہوئے ایران کے اندر، اور یہ بالکل مکمل جنگی تیاری میں میرا خیال انتظار کر رہے ہیں۔ So this is possibly a calm before a storm. کیونکہ باقری صاحب روئٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر امریکہ جلد ہی اب حملہ کر دے گا۔ مغربی فوجی حکام سے بھی گفتگو کے بعد یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ غیر متوقع جو اقدامات ہیں unexpectedly یہ امریکی عسکری حکمت عملی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتے ہیں، اور اس لیے صورتحال کو جان بوجھ کر بہت ویگ رکھا جا رہا ہے، غیر واضح رکھا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو اٹیکس کے بارے میں بتا دوں۔ جی، یو ایس بالکل ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹس بھی ہیں، بامبرز بھی ہیں، لیکن یہ جو کرنا چاہ رہے تھے جون 2025 میں انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ کوئی اور آپشن نہیں ہے، بہت محدود آپشن ہے ان کے پاس، وہی اٹیک یہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور۔ لیکن ایران کے پاس جو آپشنز ہیں آپ اس کے اوپر غور کریں۔ ایران نے ویری کلیئرلی، ان کی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اسپوکس مین ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہ فقط اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی میں اسرائیل کو ہٹ کریں گے، امریکہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ریجن میں ہیں ان پہ ہٹ کریں گے، امریکہ کی اگر کوئی وار شپ ریجن میں ہے اس پہ ہٹ کریں گے، جہاں جہاں ہمارے میزائلز پہنچ سکتے ہیں ہم وہاں اس امریکن انٹرسٹ کو ہٹ کرتے ہیں، اور یہ کر کے بھی دکھائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے جنگ چھیڑ گئی تو یہ کر لیں گے۔ لیکن اس میں ایک اور سینٹنس بھی تھا، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم دفاع میں کریں گے،
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں کنفرمیشن مل جائے کہ ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے تو بھاپ ہم لیں پری ایمپٹیو اسٹرائک بھی کریں گے. ٹھیک. اس لیے آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر کل سے ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. تو یہ جو محدود آپشن امریکہ کے پاس ہے کہ صرف فضائی حملے کریں یا فاصلے سے حملے کریں, بوٹ آن دا گراؤنڈ از امپاسبل ان ایران. لیکن ایران کے پاس جو آپ کو پتہ ہے آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں قطر, یو اے ای, سعودی عربیہ اور ادر گلف کنٹریز وہ بیچ میں آ گئے ہیں اور وہ ٹرمپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے یا ہمارے ایئر بیسز یوز کریں گے, ایران تو ہمیں نہیں چھوڑے گا اور پھر یہ پورا گلف ریجن ایک جنگ کی لپیٹ میں آئے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران فل تیاری میں ہے, لیکن ٹرمپ صاحب اتنا بھی جتنا اپنا آپ کو دکھا رہے ہیں اتنا بھی وہ مائنڈ لیس نہیں ہے. وہ سوچ سمجھ کے کریں گے اگر کرنا بھی ہو. سوچ سمجھ کے تو کریں گے, مگر the options on the table, because جب ایک سپر پاور کا صدر کہتا ہے that help is on the way, but you have to give it some credibility, right? So اب kinetic options, military options کے علاوہ cyber warfare options ہیں, drone options ہیں, covert operation capabilities, یا پھر sanctions can be strengthened, ان کو مزید کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے کہا اور کیا کر سکتا ہے امریکہ؟ سر یہ قاسم سلیمانی ہوں یا نیوکلیئر سائٹس کے بعد کیا اس بار امریکی ہدف رجیم ٹارگٹس ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایران کے بارے میں ایک حقیقت بتاؤں جو کہ میڈیا چھپائی رہی ہے. ایران کے اندر ایران کا جو نظام ہے کسی ایک شخص کے اوپر یہ بھاؤنڈ نہیں کرتی اور کسی ایک شخص کے احاطے میں نہیں ہے. ان کا ایک پورا سسٹم ہے. آپ نوٹس کریں جون 2025 میں اسرائیل کے حملے کے بعد ایک ہی رات کے اندر ان کی 7 ٹاپ کمانڈر شہید ہو گئے, رائٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں 7 میں رئیسی صاحب جو ان کا پریزیڈنٹ تھا وہ ہیلی کاپٹر کریش میں مارے گئے. کیا اس کے بعد ایران میں کوئی تبدیلی آئی, بنیادی تبدیلی آئی؟ ایون اللہ نہ کرے لیکن اگر یہ خامنئی صاحب کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں, اسیسینیٹ کرتے ہیں, پریزیڈنٹ کو بھی اسیسینیٹ کرتے ہیں, then they would be next supreme leader and next president. اسلامی جمہوریہ ایران تو کہیں نہیں جائے گی. سو ایران تیار ہے, پریپیئرڈ ہے فار رجیم ٹارگٹس, خاک میں بدن آیت اللہ خامنئی یا ریولوشنری گارڈز کی ٹاپ قیادت؟ یس دیکھیں اگر یہ پریپیئر نہ کریں تو یہ بے وقوف ہوں گے. جون 2025 میں 12 دن ان کی تقریباً ہر حساس ادارے کے اوپر اٹیک ہو گیا. ان کی یہ ایک ایک کو ڈھونڈ کے اسیسینیٹ کر رہے تھے اور ہر ادارے کے اوپر, ایون کہ ان کی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہو گئے. تو آپ کے جب سامنے دشمن یہ ہے جو آپ کو پتہ ہے, ایک دفعہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, تو ایک بے وقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ شاید اس بار یہ نہ کریں. یہ ضرور کریں گے, اگر کرنا ہو تو یہ یہی کریں گے جو جون 2025 میں کیا, اس سے بڑھ کر کریں گے. لیکن بات یہ ہے کیا ایران کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد یہ جن کے پاس خیبر شکن بیلسٹک میزائلز ہیں کیا ان کو روک سکیں گے؟ اگر یہ بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے اوپر ان کے انٹرسٹ کے اوپر فائر ہوتی ہے, جو 2025 میں صرف 10 سے 12 بیلسٹک میزائلز فائر ہوئی ہے, باقی تو عام میزائلز ہیں. ابھی ایران کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو 4 سے 5 ہزار بیلسٹک میزائلز ہیں اور ہم یہ سارے اسرائیل کے اوپر پھینک دیں گے. کیا اسرائیل از ان اے پوزیشن کہ وہ اپنے بربادی دیکھیں صرف اس لیے کہ ایران کے اوپر ایک ایئر اسٹرائک ہو جائے یا کچھ لوگ مارے جائیں؟ ایران کے اندر اگر آپ نے رجیم چینج کرنا ہو تو آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے. اس سے پہلے آپ نے 15 سے 20 ملین جو سپاہ پاسداران کے نام سے ان کی IRGC فورسز ہیں ان کو ختم کرنے پڑیں گے. اسرائیل تو ابھی حماس کو غزے کے اندر نہیں ختم کر سکا. یہ تو ایک بالکل اسٹیبلش گورنمنٹ اور اسٹیبلش آرمی ہے ان کے پاس, وہ بیلسٹک میزائلز کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹس ہے ہیلپ از آن دا وے, ٹرمپ صاحب بالکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رضا پہلوی کے ساتھ میں ملاقات بھی نہیں کروں گا, اور مجھے نہیں لگتا ہے یہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے. اب ان کی بیانیے تبدیل ہوتے ڈفرینٹ رپورٹس میں آپ ڈفرینٹ ویوز دیکھ رہے ہیں. لیکن مجھے جتنا آج بھی میں بات کر رہا تھا ایرانی آفیشلز کے ساتھ, میں نے کال کی تھی ان کو, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بلف ہے کہ نہیں ہے, ہم فل تیاری اور ریڈی ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں تو آ کے دکھائیں.
سو سر ایران کا یہ دعویٰ کہ اس کے کوئی بھی پلانز نہیں ہیں کسی بھی احتجاجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے، ان کو پھانسی دینے کے، کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے، یا از اٹ مینٹ ٹو ایز انٹرنیشنل پریشر، یا پھر اوپن ڈپلومیٹک اسپیس ود واشنگٹن، یا پھر اپنے اندر جو احتجاجی ہیں، جو لوکل بیس ہے، اس کو بھی نہیں چاہ رہے کہ انریج کیا جائے؟ دیکھیں، ایرانی انٹرنیشنل پریشر میں اگر آنے ہی تھے، یہ 46 ایئر سے ریزسٹ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہاں پہ جو مظاہرے تھے وہ 28 دسمبر سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اور 8 جنوری تک، 28 دسمبر سے 8 جنوری تک یہ لوگ بازاروں میں، تاجر لوگ بازاروں میں ہڑتال کر کے اپنے دکانیں بند کے سڑکوں پہ آ گئے تھے. کیا 28 دسمبر سے 8 جنوری تک ایک بھی گولی فائر ہوئی ایران کے اندر؟ نہیں ہوا. ایک بھی شہید سیکیورٹی اہلکار سے یا لوگوں میں سے کسی کو مارا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں. ایون کہ پریزیڈنٹ صاحب اور سپریم لیڈر صاحب جو تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کا پورا حق بنتا ہے کہ اگر وہ اکنامیکل کنڈیشن سے تنگ آئیں تو وہ باہر آئیں، وہ ضرور احتجاج کریں. لیکن کیا ہو گیا کہ 3 رات کے اندر، 8 جنوری سے 10 جنوری، صرف 3 راتوں میں 100 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. یہاں پہ 150 ایمبولینسز کو جلایا گیا، 60 مساجد کو نذر آتش کر دی. میں کہتا ہوں یہ تو بالکل ایک فسادات کا ٹیرورزم نیٹ ورک چل گیا تھا ایران کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف تو ایرانی ڈٹ کے خود بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے سیکیورٹی فورسز بھی کسی کو دیکھے بغیر نمٹیں گے ان کے ساتھ. اس لیے یہ یاد رکھیں، مظاہروں اور مظاہرے کرنے والوں کے ساتھ ایران کبھی بھی سختی سے پیش نہیں آتا. ان کو مظاہرے کی اجازت ہے، لیکن مظاہرے اگر فسادات کی شکل اختیار کرے اور وہ عوام اور پبلک کی سیفٹی اور پبلک کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ضرور نمٹیں گے ان کے ساتھ، جس طرح یہ ابھی کر چکے ہیں. یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے سالمیت کے لیے کر رہے ہیں. سر، ایک ایسے ماحول میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکچوئل کوئی مثبت ٹھوس ڈائیلاگ ریزیوم ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ کے مابین، ایون وائل ملٹری ڈپلائمنٹس آر کنٹینیوئنگ ان پیرلل؟ ابھی بھی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی مینٹینڈ ہے امریکہ کی جانب سے، اور امیوننٹ سگنلز بھی بڑے واضح ہیں اور رپورٹ ہو رہے ہیں. ایران بھی ہائی الرٹ پر ہے. سو کین وی اسٹل ٹاک اباؤٹ اے میننگ فل ڈائیلاگ؟ دیکھیں، ایران ہمیشہ کہا ہے، ابھی بھی عباس عراقچی صاحب جو فورن منسٹر، ان کی بیانیہ آپ دیکھ لیں، سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی نیگوسیشنز کے دروازے بند نہیں کیے، نہ تو امریکن کی طرف، نہ تو کوئی یورپین، نہ کسی اور کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز کس بات پہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایون اٹیک کریں اور جنگ کے دوران بھی ایران نیگوسیشن کرنے کو تیار ہے، لیکن کس بات پہ کریں؟ نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اور نیوکلیئر انریچمنٹ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ کر لیتے ہیں، جیسے کر رہے تھے یہ جون میں. کسی اور ٹاپک کے اوپر کرنا ہے، کر لیتے ہیں، لیکن 2 چیزوں کے اوپر ایرانی کبھی بھی نیگوسیشن نہیں کریں گے. ایک، ڈیٹرنس پاور، جیسے کہ ان کی بیلسٹک میزائل کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور اپنے سالمیت، سورنٹی کے اوپر. ان 2 چیزوں کے اوپر یہ بالکل مذاکرات نہیں کریں گے. اور ٹرمپ نان صاحب میرا خیال نیگوشیبل. آفر یہ کر چکے تھے کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ نیوکلیئر پاور کے ساتھ ساتھ، نیوکلیئر انریچمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے بیلسٹک میزائلز کے بارے میں نیگوشیٹ کریں. جو سپریم لیڈر نے کہا یہ ہم بالکل نہیں کریں گے، یہ ہمارا ڈیٹرنس پاور ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں نیگوسیشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پری ڈکٹیٹ ٹرمز اور پری ڈکٹیٹ آؤٹ کمز کے اوپر ایران نیگوشیٹ نہیں کرے گا. اینڈ فائنلی سر، یہ واضح کیجیے گا، کیا ایرانین معاشرہ واقعی تقسیم ہے پرو خامنئی، پرو پہلوی گروپس کے اندر، جس طرح ہمیں بچے رپورٹ کر رہے ہیں واپس آ کے؟ اور کیا آپ کو یہ ایک خطرہ جو ہے ایک اکنامکلی فرسٹریٹڈ معاشرے کا، وہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا نا سر؟ ایک پرولونگڈ اکنامک پریشر جو ہے اور سینکشنز جو ہیں، وہ ری اگنائٹ تو کر سکتی ہیں پروٹیسٹ ایٹ اینی گیون ٹائم. دیکھیں، ایران جب اس کے اوپر حملہ ہوگا یا اس سے پہلے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حملے کریں گے. آپ یہ یقین کریں کہ اسرائیل کے اوپر یہ ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائلز فائر کریں گے. جتنے بھی امریکن ایئر بیسز اور انٹرسٹ ریجن میں ہیں، ان سب کے اوپر کریں گے. اگر امریکن کوئی وارشپ ریجن میں ہے جو ان کے بیلسٹک میزائل پہنچتا ہے، وہ بھی کریں گے. اور ان کی پراکسیز جو یمن میں ہے، جو عراق میں یا دوسرے جگہوں پہ، ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے ان کے پاس آپشنز ہے، کیونکہ ان کی تو بقا کی بات ہے نا. امریکہ کا صرف اپنے جیت دکھانے کے لیے کرے گا، ایرانی گورنمنٹ تو اپنے بقا کی جنگ لڑیں گے. اور ان دو جنگوں میں آپ کو پتہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ
جب ویتنام میں جنگ کر رہے تھے یہ ویتنامی لوگ ان سے بہتر اسلحے یا ان کے پاس اتنا سیکیورٹی فورسز تو نہیں تھے، لیکن ویتنامی اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور جو امریکن ہیں وہ اپنے جیت کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو شکست ہو گئی اور وہ ویتنام سے ذلیل ہو کے واپس آ گئے۔ آپ افغانستان میں 20 سال کا جنگ دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے۔ آپ کو صرف اور صرف اس بنا پر کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ہتھیار ہے، آپ کسی جنگ کو صرف اس بنا پہ نہیں جیت سکتے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آخری صاحب موجود ہے، آپ نے گفتگو سنی، اہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد بیک ود اے ویری امپورٹنٹ نیوز۔ عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں دوستوں کی ملاقات کا دن تھا، حزب معمول ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ملاقات کی فہرست میں 4 رہنما ترجمان عمران خان نیاز اللہ نیازی، سینیٹر فلک ناز، انعام اللہ خان یوسف زئی اور صفدر حسین ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن کسی کو بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں ترجمان عمران خان نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ کسی پارٹی لیڈر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور ہمیں نہیں معلوم عمران خان کس حالت میں ہیں۔ 4 ہفتوں سے کسی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ گزشتہ 2.5 ماہ سے تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے احکامات کے مطابق ملاقات کرائی جائے۔ نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ وکلا اور نہ ہی لیڈرشپ۔ بشرا بی بی کے ساتھ بھی کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے، اور اگر لوگوں کو ناحق جیل میں ڈالا جائے گا تو ملک کیسے آگے بڑھے گا۔ اگر بربریت ڈھائی جاتی ہے، لوگوں کو ناحق جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھے گی۔ جو لوگ اس وقت پاکستان کے نظام پر مسلط ہیں، حاوی ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے پاکستان کی عوام کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ، ہم مکالمہ کریں پاکستان کی عوام سے۔ تو لائے عمل ہمارا یہی ہے، ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مکالمہ کیا جائے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہو یا ایک ایسا سما ہو جہاں ہماری معاشی ترقی جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ موجودہ دور حکومت میں 180 کی رفتار سے جس معاملے پر کام ہوا ہے وہ قانون سازی ہے۔ حکومت نے اپنے دور حکومت کے فقط 1 سال میں 2 بڑی ترامیم کی۔ 26ویں ترمیم کی جس پر اپوزیشن وکلا برادری اور بیشتر سینئر جج صاحبان کا یہ موقف ہے کہ اس ترمیم نے عدلیہ کے سالم نظام کو مفلوج کر دیا ہے، جبکہ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق گزشتہ روز JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم میں حاصل شدہ اکثریت جبری اکثریت تھی۔ تاہم اب 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے، لیکن امید یہی ہے کہ یہ ترمیم لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ہو جو آج رات تک بہرحا نوٹیفائی نہیں ہوئے، لیکن گمان یہی ہے کہ کل تک محمود خان اچکزئی کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا بحیثیت قائد حزب اختلاف۔ 28ویں ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خدشہ ہے کہ کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنے اور پھر 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے صوبائی اختیارات واپس لینے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں۔ تھرپارکر میں پیپلز پارٹی کے کیے گئے کام ان سازشی قوتوں کو واضح جواب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تھر کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ سندھ کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نہیں گزرتا۔ بلاول بھٹو نے حکومت کو یہ پیشکش بھی کی ہے کہ وفاق ہمیں ذمہ داریاں سونپے تو ہم ہدف سے زیادہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سروس سیلز ٹیکس پہلے FBR کرتا تھا، پھر 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داریاں بن گئی تھیں۔ سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا نے FBR کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ Today, 2024, the Sindh government's Sindh Revenue Board has collected 307 billion rupees in sales tax on services. The federal government's FBR's growth rate every year is 10%. Our SBR's growth rate is an average of 19%. If we're collecting 19% and you're collecting 10%, then how can you punish the guys who are actually doing their jobs? I want to help them address these issues, but their solution, cutting the NFC share, taking back from the provinces, doesn't solve the problem. And we have a solution. I've shown you. The FBR is outperformed by the Punjab Revenue Board, by the Pakhtunkhwa Revenue Board, and the Balochistan Revenue Board. So why should Balochistan, Sindh, or Punjab, or KPK suffer if Islamabad can't do its job?
पीपल्स पार्टी हुकूमत को बहरहा ये बावर करवा चुकी है कि एनएफसी 18वीं तरमीम के साथ खेलने की कोशिश आग से खेलने के मुतरादिफ है और बिलावल ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं कि ये काम हमें दिया जाए कलेक्शन का। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ऑल्दो ये अंदिया दे चुके हैं वाज़ेह तौर पर कि एनएफसी फॉर्मूले में तब्दीली का फैसला हो चुका है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से खिताब में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान को एनएफसी के तहत कोटे की फरामी की बात की और ये कहा कि इस हवाले से वज़ीर आज़म से बात करूंगा। ये दरअसल मुस्तकबिल के मंजरनामे की जानिब एक इशारा था। ये ऐलान एक ऐसे आईनी और सियासी अमल की तरफ इशारा है कि जो बज़ाहिर तकनीकी दिखाई देता है लेकिन इस बात की निशानदही करता है कि हुकूमत एक बार फिर हसास आईनी मामले को खोलने जा रही है कि जिस पर तमाम सूबाई हुकूमतों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। 18वीं तरमीम के जरिए बेशतर जो सेक्टर्स हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए गए थे और इसमें ये शिक भी शामिल कर दी गई थी कि एनएफसी के तहत सूबों को मिलने वाले कोटे को नहीं छेड़ा जाएगा, यानी कि इसमें कमी नहीं की जाएगी। बढ़ तो सकता है, कमी नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत समझती है कि कुछ अहम शोबे के जिनमें तालीम भी शामिल है वफाक के पास होने चाहिए और जब ये शोबे वफाक के पास आएंगे तो एनएफसी कोटे में तब्दीली भी जरूरी होगी। जबकि पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है उसका ये मानना है कि इस तरमीम को किसी भी सूरत छेड़ा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ के बावजूद वफाकी हुकूमत पुरुमीद है कि वो 28वीं तरमीम मंजूर करा लेगी और पीपल्स पार्टी को इस पर राजी कर लिया जाएगा। बट द बिग क्वेश्चन इज हाउ। अभी तो ये दिख नहीं रहा। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या एनएफसी अवार्ड को महज मुआशी दस्तावेज समझा जाए या फिर एक सियासी मुआहिदा। पाकिस्तान की तारीखें बताती है नाजरीन कि जब भी इसे तकनीकी मसला समझकर निपटाने की कोशिश की गई सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया और जब सियासी इत्तेफाक के बगैर फैसले किए गए तो वफाकी इकाइयों में बदएतमादी बढ़ी। यही उम्मीद है कि सबको ऑन बोर्ड लेके ये गुफ्तगू की जाएगी और जब तक सब ऑन बोर्ड नहीं आते तब तक कोई बड़े फैसले नहीं किए जाएंगे। थोड़ा सा वक्फा, वापस आते हैं वक्त के खिलाफ। गजा में जंगबंदी मुआहिदे के 4 माह बाद दूसरे मरहले की शुरुआत हो गई है। अमरीका ने आज सुबह गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ऐलान किया है कि दूसरे मरहले में गजा को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने और तामीर नौ के अमल का आगाज होगा। विटकॉफ ने मजीद लिखा कि अमरीका तवक्को करता है कि हमास अपनी तमाम जिम्मेदारियों की मुकम्मल पासदारी करेगी और आखिरी हलाक इजरायली यरगमाली की बाकियात को फौरी वापस कर दिया जाएगा। विटकॉफ ने खबरदार करते हुए ये भी कहा कि आखिरी इजरायली कैदी की बाकियात वापस ना की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप के खसूसी एलची ने अपने पैगाम में फ़लस्तीन की टेक्नोक्रेटिक कमेटी की तफसीलात तो नहीं बताई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप गजा के लिए एक अमन बोर्ड तश्कील देना चाहते हैं और जब तक ये अमन बोर्ड कायम नहीं हो जाता उस वक्त तक टेक्नोक्रेटिक कमेटी काम शुरू नहीं करेगी। सदर ट्रंप अपनी सरबराही में गजा अमन बोर्ड के क़याम के लिए कोशा हैं और ये अमन बोर्ड ही टेक्नोक्रेटिक कमेटी को बाज़ाब्ता इख्तियार देगा। मिस्र, कतर और टर्की ने फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम पर खुशी का इजहार करते हुए मुश्तरका बयान में इसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। तीनों ममालिक ने उम्मीद जाहिर की है कि कमेटी की तश्कील से दूसरे मरहले के निफाज में मदद मिलेगी। तमाम फ्रीकैन को मुआहिदों की शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करना ज़रूरी है ताकि मुस्तकिल अमन की राह कायम हो सके। मिस्री वजीर खारजा बदर अब्देलाटे ने ऐलान किया है कि टेक्नोक्रेटिक कमेटी के 15 अरकान के नामों पर इत्तफाक हो चुका है और ये गजा का इंतजाम संभालेंगे। हमास ने भी टेक्नोक्रेटिक कमेटी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सीज फायर मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद चाहते हैं। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा और मीडिया मुशीर ताहिर अल नूनू ने कहा है कि काबिज इजराइल को सीज फायर मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए और इन शिकों में सर फहरिस्त रफा क्रॉसिंग की मुकम्मल बहाली और गजा की पट्टी से इजरायली अफवाज का मुकम्मल इनखला है। हमास रहनुमा ने इस अज़म का इयादा भी किया कि हमास टेक्नोक्रेटिक कमेटी की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा ताकि इस्तेकाम पैदा हो और मामूल की जिंदगी वापस आ सके। हमास के ही एक सीनियर रहनुमा बासिम नईम ने भी टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम को सही सिमत में एक अहम कदम करार देते हुए कहा है कि ये जंग बंदी को मजबूत करने, जंग को दोबारा शुरू होने से रोकने, इंसानी बहरान के हल और तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम है। हमास का एक वफ्द इस वक्त मिस्र में मिस्री सालिसों के साथ टेक्नोक्रेटिक कमेटी के हवाले से मुज़ाकरात भी कर रहा है। तुर्किया के अखबार डेली सबाह ने इस हवाले से
رپورٹ کیا ہے کہ حماس کا وفد مصری ثالثوں کے ساتھ 3 اہم نکات پر بات چیت کر رہا ہے۔ ایک، اسرائیلی افواج کے غزہ سے مکمل انخلا، دوسرے رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنا، اور تیسرا امدادی سامان کا داخلہ کہ جو مصر کی سرحد کے اس طرف ذخیرہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے دوسرے مرحلے کے اعلان کے بعد فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے ممکنہ سربراہ ڈاکٹر علی شات نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ کا 7 سال میں بہتر مستقبل ممکن ہو سکے گا۔ ابتدائی طور پر غزہ میں رہائش کے مراکز بنانے کے منصوبے تیار ہیں، جن کے نقشے اور جگہیں طے ہو چکی ہیں، اور ملبہ ہٹانے کا عمل 3 سال میں مکمل ہوگا۔ علی شاعت نے یہ بھی بتایا کہ غزہ کی تعمیر نو کے 3 مراحل ہیں۔ 6 ماہ کے دوران ہنگامی امداد، 2.5 سال میں بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی اور مرمت، اور تیسرے مرحلے میں دوبارہ تعمیر اور ترقی۔ پانی اور بجلی اور تعلیم کے منصوبے دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر علی شاعت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ غزہ کی بحالی کے لیے فنڈز عالمی بینک کے ذریعے قائم خصوصی فنڈ سے ہوگی کہ جو عرب اور بین الاقوامی عطیات پر منحصر ہے۔ کمیٹی کو سیاسی یا فوجی اختیارات حاصل نہیں ہوں گے، یہ صرف 15 فلسطینی ماہرین پر مشتمل ہے۔ ناظرین، سیاسی اور فوجی امور سلامتی کونسل اور بین الاقوامی استحکام فورس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے قیام کے بعد اسے کئی سنگین چیلنجز اور پیچیدہ سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنا، سیکیورٹی کی صورتحال سنبھالنا، مسلح گروہوں اور اسرائیلی افواج کو جھڑپوں سے روکنا، اسرائیلی فوج کا انخلا کہ جو اب بھی یلو لائن کے تحت علاقے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، اور مالی وسائل کی فراہمی، یہ سنگین ترین چیلنجز ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ کی تعمیر نو کے لیے قریباً 50 ارب ڈالر کی خطیر رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن ابھی تک فنڈنگ انتہائی محدود ہے اور بہت کم رقم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی بحالی، اسکول، ہسپتال، پانی، بجلی اور پناہ گاہوں کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ غزہ کے ملبے تلے ابھی بھی 10,000 لاشیں پڑی ہیں۔ ان لاشوں کو نکالنے کے لیے لاکھوں ٹن ملبہ ہٹانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہیوی مشینری اور وسائل درکار ہوں گے۔ کمیٹی کو فوری طور پر غزہ کے سردی سے ٹھٹھرتے لاکھوں لوگوں کی بحالی کا سنگین چیلنج بھی درکار ہے۔ دی گارڈین نے غزہ کے حالات کی سنگینی پر ایک رپورٹ شائع کی، اور اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنگ کے باعث غزہ میں بچوں کی پیدائش میں 41% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسرائیل کی مسلح جنگ سے غزہ میں زچگی کے دوران اموات، اسقاط حمل، نوزائیدہ بچوں کی اموات اور قبل از وقت پیدائشوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کو انتہائی خطرناک حالات میں بچوں کی پیدائش پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور صحت کے نظام کو منظم انداز میں ارادی طور پر تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے یہ جنگی اقدامات فلسطینیوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے دانستہ طور پر کیے گئے ہیں ناظرین، اور یہ ظالمانہ اقدامات نسل کشی کے قانونی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کے صرف پہلے 6 ماہ میں 6,000 سے زائد ماؤں کو شہید کر دیا گیا۔ 1.5 لاکھ حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو جبری طور پر بے گھر کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی مہاجرین کے لیے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے بھی غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں سپلائی بند ہونے اور عارضی کیمپوں کی کمی کی وجہ سے فلسطینی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ حالیہ بارشوں نے غزہ کے متاثرین کی مشکلات میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے، اور اگرچہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں، اور امداد کی منتقلی میں اسرائیلی افواج رکاوٹ بن کر کھڑی ہے۔ یقین مانیے کہ جو فوٹیجز اور تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ تیز تر ہوائیں، بارشیں، سردی کا یہ مقام کہ بچے ٹھٹر رہے ہیں اور ان کے خیمے اڑ رہے ہیں ہواؤں کے اندر۔ آئے روز رپورٹ ہوتا ہے کہ چھت گر گئی اور نیچے سوئے فلسطینی جو ہیں پورے خاندان شہید ہو گئے۔ اس بار کوشش کیجیے گا کہ اپنی زکوٰۃ فلسطینیوں کی طرف بھیجیے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔